बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इंतज़ार भी किया और आज हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम कल रात हमने PP 206 खानेवाल की बाई इलेक्शन की कैंपेन का इख्तिताम एक अजीमुशान जलसे से किया और खानेवाल की तारीख़ में शहर में खसूसी तौर पर बहुत कम इतने बड़े जलसे जो हैं वो हो पाए हैं। और इस पूरी कैंपेन में मैं समझता हूँ वो देहाती यूनियन काउंसिल्स हों, वो शहर के वार्ड हों, हम जहाँ जहाँ भी इस कैंपेन के सिलसिले में गए हमें बहुत ही मुस्बत रिस्पांस लोगों का मिला। और शेर इस वक्त सबसे मकबूल निशान खानेवाल का बन चुका है और तारीखी तौर पर भी ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है शहर खानेवाल। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ से वाज़े बरतरी हासिल की है और अल्लाह ताला ने हमें हमेशा अच्छी और शानदार फतह से नवाजा है। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे कैंडिडेट राणा मोहम्मद सलीम साहब जो मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जवामर्दी के साथ, बड़े हौसले और बड़े जज्बे के साथ इस कैंपेन को चलाया है। और ये जहाँ जहाँ गए हैं लोगों ने इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है और इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ सपोर्ट किया है, जिसका कल हमने एक मज़हर देखा कि ये जब शहर में जलसा कर रहे थे तो ताहद्दे निगाह लोग ही लोग थे और बाकी सियासी जमातें अपने क्लोजिंग जलसे कामयाब करवाने में नाकाम रही हैं। हमारे से कुछ ही फासले पर पीटीआई का एक जलसा था, वो तस्वीर हम मीडिया के नुमाइंदगान से शेयर कर देंगे। उसमें लोगों की तादाद कम थी, कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी और वहाँ पर जितने लोगों की तादाद थी, इस तरह की हम दिन में इससे बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में से पहले कर चुके हैं। सियासी जमातें, इंतज़ामिया और पुलिस का इस्तेमाल किसी भी इलेक्शन में तब करती हैं जब वो सियासी तौर पे आपका मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी का इतराफ़ है, ये हार का इतराफ़ है कि जब आप किसी नून लीग के सपोर्टर की दुकान सील करते हैं, किसी पर पर्चा देते हैं, किसी को नोटिस भेजते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इन मूव से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, हमारे लोगों में जोश व जज्बा बढ़ा है और लोग बाशऊर हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए अपने सियासी काम निकालने की कोशिश की, आप 100 दफ़ा निकालें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि आप खुलेआम ये तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की आप में सकत नहीं है। तो मैं इस हवाले से, हमने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कुछ बातें दी थी, हमारी काफ़ी सारे इश्यूज़ को उन्होंने एड्रेस भी किया है और कुछ इश्यूज़ रह गए जिस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये इलेक्शन कैंपेन बड़ी खुश उसलूबी से चली है और बड़ी पुरजोश कैंपेन रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं बाई इलेक्शन में जाता रहा हूँ, मगर इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म, इससे ज़्यादा पुरजोश और पुरज़म मैंने लोगों को कम ही देखा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। लोग जो तनख्वाहदार तबका है, जिनकी 15 से 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो फाकों पर मजबूर हैं। और लोगों को हमने इस कैंपेन में याद कराया कि पुराने पाकिस्तान में आटा 35 रुपए का था, चीनी 55 रुपए की थी, पेट्रोल 70 रुपए का था और लोगों की आमदन में भी इजाफा हो रहा था। इस हुकूमत में महंगाई 11% है और अगर आप इदारा शुमारियात के फिगर्स देखें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, तो देहाती इलाकों में जो अशियाए खुर्दोनोश की अफराते ज़र है, जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कई जगह पर 15% से तजावुज़ कर गई है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, गरीब आदमी के पास कोई रिलीफ नहीं है और हर तबका तंग है, वो ताजिर हो, वो कारोबारी हो, वो तनख्वाहदार हो, वो जिम्मेदार हो। एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे यहाँ आकर उसका ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ, वो खाद का इशू था। जिम्मेदारों को DAP मिल ही नहीं रही और जब मिल रही है 9,500 रुपए की मिल रही है, जो 2,500 से 3,000 रुपए के दरमियान हमारे दौर में हुआ करती थी। यूरिया भी
اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، بلیک ہو رہا ہے اور منہ مانگی قیمت پر جو ہے وہ یوریا بیچا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمیں روز لیکچر دیتے ہیں بین الاقوامی قیمتیں، بین الاقوامی منڈی، تو کیا آپ کے پاس یہاں گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان ایشوز کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ صرف بیڈ گورننس ہے، یہ مس گورننس ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ کرپشن ہے. آپ کی ناک کے تلے عمران نیازی صاحب کرپشن ہو رہی ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. پاکستان گندم اگاتا ہے، گندم کا تو عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آٹے کی پرائس اوپر کیوں ہے جب بمپر کراپ پہ؟ سمپل اکنامکس ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی. جس شے کی سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، اس کی قیمت نیچے ہوگی. جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی کم ہوگی، اس کی قیمت اوپر ہوگی. یہ سمپل اکنامکس ہے، اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گندم بمپر کراپ کے باوجود مہنگی، آٹا مہنگا ملتا ہے. آپ کہتے ہیں گنے کا بمپر کراپ ہوا ہے، چینی آج بھی آپ اس کا ریٹ چیک کر لیں. تو یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. یہ صرف نہ اہلی ہے، نہ لائکی ہے، کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے کہ آپ مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. واحد ملک ہے جہاں پہ پہلے گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے. چینی آپ کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر قلت پیدا ہوتی ہے، امپورٹ کرتے ہیں. ہم رشیا سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. اور دیکھیے، گیس اور بجلی کے بل آج ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا، پر یونٹ کتنا ہوگا؟ وہ آئی ایم ایف بتا رہا ہے، کیونکہ اس ملک کو ورچولی عمران نیازی صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. آج اپنی مرضی سے پٹرول کی قیمتیں بھی کم نہیں کر سکتے. وہ بتاتے ہیں کہ پٹرول میں کتنی لیوی ہوگی، گیس کا بل کسی ایک غریب آدمی کا کتنا آئے گا، بجلی کا بل کتنا آئے گا. یہ صرف مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں اور ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے مافیاز کو پروان چڑھایا اور میجورٹی مافیاز ان کی کابینہ میں بیٹھے. عامر کیانی صاحب وزیر تھے صحت کے، کروڑوں روپے کی ادویات کے غبن کا الزام لگا، ان کو ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. ظالم سے ظالم حکمران بھی اگر تاریخی طور پہ بھی اس خطے میں آیا ہے، کبھی آٹے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، چینی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. آپ ادویات کو دیکھیں، لوگوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے. 500 گنا اضافہ ہے ادویات کی قیمتوں کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اور ہمیں عالمی منڈی کا مت سنائیں، یہ عالمی منڈی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. آپ موازنہ کر لیں، میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں بنگلہ دیش کے، انڈیا کے، وہ بھی اسی خطے کا حصہ ہیں. بنگلہ دیش کی گروتھ 5% سے تجاوز کر گئی ہے. آپ اپنی گروتھ بتانے سے قاصر ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھیے، انفلیشن میں اب کمی آئی ہے افراط زر میں. ہماری 11% پر کھڑی ہے مہنگائی. اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دو فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہو تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. ادھر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پر کیپٹا انکم بڑی نہیں ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے، جن ملکوں میں مہنگائی ہوتی ہے، بین الاقوامی منڈی کے یہ جو ترجمان ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے، اس لیے ان کو باہر کا بہتر پتہ ہے. سارے غیر ملکی پاسپورٹ پہ آ کے کابینہ میں بیٹھ گئے ہیں. کسی کا کوئی آبائی قبرستان نہیں ہے یہاں پہ. نیلے پیلے پاسپورٹوں پہ آئے ہیں، کل کو نکل جائیں گے، کون پوچھے گا ان کو؟ تو ان کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو عالمی منڈی عالمی منڈی عالمی منڈی سناتے ہیں ہمیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پر کیپٹا انکم نہیں بڑی، انفلیشن ادھر ہی رہی. اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے حضور. باقی ملکوں کی کرنسی سٹرونگ ہے، اگر وہاں پہ مہنگائی ہے ان کی کرنسی سٹرونگ ہے، ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، آمدن میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ آج حالات ہے جس کا رد عمل ہمیں خانے وال شہر میں نظر آیا ہے. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نظر آئی ہے. لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور ایک اور سیاسی جماعت جو میدان میں آج پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے اتری ہے. اب ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے بنائی جنوبی پنجاب کے لیے، کراچی تک جاتی ہے. ہم نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے، بجلی کے منصوبے لگائے، 18,000 میگا واٹ بجلی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف نے لگائی ہے. اور موٹر ویز کا دیکھیے، اس ملک میں کوئی اور لیڈر بتا دے جس نے موٹر ویز بنائی ہوں. آج لاہور سے خانے والا ہم 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ شاہراہیں جو ہوتی ہیں یہ ترقی کی ضمانت ہوتی ہیں کسی بھی خطے کی. تو ہم تو چلیں، کئی پروجیکٹ ہیں. میں ڈی ایچ کیو گیا اس دن خانے وال میں، سی ٹی اسکین مشین لگی ہوئی تھی. میں نے عملے کو پوچھا، میں نے کہا یہ سی ٹی اسکین مشین کب لگی؟ انہوں نے کہا جی 4 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ کبھی خراب ہوئی؟ ہٹاچی کی مشین تھی. انہوں نے کہا نہیں جی خراب نہیں ہوئی. میں نے کہا جی آج کتنے مریض آئے؟ انہوں نے کہا جی 30 مریض آئے. میں نے کہا جب یہ نہیں تھی
تو خانے والے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ملتان جاتے تھے سی ٹی اسکین کروانے. ڈی ایچ کیو کی مجھے بڑی خوشی ہوئی جس طریقے سے ڈی ایچ کیو جو اس کی رینوویشن ہمارے دور میں ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، میں کیا کیا گنواؤں. اب ایک سیاسی جماعت ہے جو صرف پیسے لے کے آ گئی ہے، جس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ووٹوں کی خریداری عروج پر کی اور کھلے عام کی، اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. شہر میں آپ کسی خاتون کو پوچھیں جو باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے جی ہمیں بلایا گیا کہ جی 2,000 روپے آپ کو دیں گے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیں، قرآن پہ ہاتھ رکھیں. ان سے میری گزارش ہے اس مکروہ دھندے میں مقدس کتابوں کو مت لے کر آئیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور یہ لاہور میں انہوں نے مکروہ دھندا کیا، ہم نے برداشت کیا. اگر ہر جگہ جائیں گے بریف کیس لے کے وہاں پہ نوٹوں کے وہاں پہ بار لگا دیں گے تو یہ سیاست نہیں. معذرت کے ساتھ یہ آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے آپ کر لیں، مگر یہ انہوں نے ہمارے کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کی. ان کے ایک ایم این اے جیوا صاحب ہے مائنورٹیز کے، وہ ایک گاؤں میں گئے، میرے پاس آئی وٹنس موجود ہے. اس بابے کو کہا بائبل پہ ہاتھ رکھو، اس نے کہا جی رشوت لینے کے لیے میں بائبل پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا. وہاں سے جان بچا کر بھاگے، وہاں پہ ایشو بن گیا. ہم یہ ایشو نہیں بنانا چاہتے، مگر خدارا اس طرح لوگوں کے ایمان مت خریدیں اور مقدس کتابوں کو مت لے کر آئیں. سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے. اور یہ دیکھیں حالات کے ستائے ہوئے لوگ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، اور آپ کے پاس اگر ووٹ بینک نہیں ہے تو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جی دیکھیں میں نے اتنے ہزار ووٹ لے لیے تھے. تو وہاں پہ لوگوں کی ایمان خریدنا، اس طرح لوگوں کی مجبوریوں کے فائدہ اٹھانا، مقدس کتابیں بیچ میں لے کے آنا، یہ دھندا 4 دن سے خانے وال میں چل رہا تھا. میں نے آر او صاحب کے نوٹس میں دیا، درخواست دی، میں نے ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں دیا، میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کے نوٹس میں دیا کہ جناب یہ مکروہ دھندا پیپلز پارٹی زوروں شوروں سے کر رہی ہے پورے خانے وال شہر میں. ٹرانسپورٹ پہ لوگ آتے ہیں، بسیں ویگنیں چنگچیوں پہ آتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی، اندر پورا سیٹ اپ موجود ہے. 40 خواتین ہیں، 20 مرد ہیں جو بیٹھ کے اندراج کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ نوٹ کرتے ہیں، پرچی دے کے باہر روانہ کر دیتے ہیں. میرے پاس کئی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی جو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے ان کی حمایت حاصل کر لے، 100 میں بسم اللہ ضرور کریں. مگر خانے وال میں مجھے ہر جگہ شیر نظر آیا ہے. میرے پاس ایک سروے بھی موجود ہے جو کل ایک سٹی میں ہوا، شہر میں کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو سیاست کو گندا مت کریں. ووٹ اگر آپ کو نہیں پڑتے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ راہ جاتے ہمارے ساتھ بلا وجہ ایک مخالفت مول لی ہوئی ہے. آپ کے کینڈیڈیٹس کی ہر حلقے میں ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں، وزیر آباد ہو، خوشاب ہو. اب یہاں پہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کیمپین میں شیر ہر جگہ دھاڑا ہے. اللہ کے فضل سے کیمپین مؤثر رہی ہے، مثبت رہی ہے، ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں، اور الیکشن والے دن انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پورا اپنا سکہ بند انتظام کریں گے. ہماری پوری تیاری الیکشن ڈے کی، اور ڈٹ کے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. میں نام لیے بغیر کہوں گا، کل کوئی کہہ رہا تھا کہ بھاگ گئے ہیں. بھائی جان میں بھاگنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں جب آ گیا ہوں یہاں پہ تو میں یہی موجود ہوں. انشاءاللہ شیر کی فتح کا رزلٹ لے کے یہاں سے جاؤں گا. اس کے بغیر میں آپ کی طرح نہیں ہوں. کچھ تربیت بھی ہوتی ہے، کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں. بہرحال میں زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کو اتنی امپورٹنس دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رانا محمد سلیم صاحب انشاءاللہ واضح برتری سے کامیاب ہوں گے. تمام ٹرینڈز، تمام سروس ان کے حق میں ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ واضح برتری شیر کی کل نکلے گی خانے وال سے. بہت شکریہ. مارچ میں مارچ کرنے جا رہے ہیں، کوئی آؤٹ پٹ بھی آئے گا؟ کہیں سے گرین سگنل بھی ہے یا دیکھیے مارچ کی کیوں ڈیٹ دی گئی، یہ سمجھ آپ پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے جی جی اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا کیونکہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس فوٹیج ہے، آپ وہاں خود موجود تھے، تو کسی بنیاد پہ پرچہ ہوا اور پھر آپ خود بھی درخواست آپ نے دی، اس کا پرچہ نہیں ہوا، تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ان کا جو آفس ہے جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہو گئی تھی، وہاں جلوس لے کر آپ کیوں گئے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ دیکھیں ہمارا دفتر اور ان کا دفتر بالکل ایک ہی روڈ پہ مین شاہراہ ہے. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا وہاں پہ 2 خواتین آپس میں جھگڑ رہی تھی، وہ فوٹیج میرے پاس ہے. وہ خاتون دوسری کو کہہ رہی تھی مجھے 7,000 کا کہہ کے یہ لائیے، مجھے صرف 2,000 دیا. وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا. میں نے اسے پوچھا، کہتی جی میرے پیسے واپس کرائیں. دوسرا وہاں پہ خواتین کچھ احتجاج کر رہی تھیں
کہ ہم نے 8300 پہ ہمارا نمبر انہوں نے میسج کیا اور آئی ڈی کارڈ چیک کیا ہے, ہمارا ووٹ اس حلقے میں نہیں ہے, ہمیں گھر سے اٹھا کے لائیں, ہمیں پیسے دیے جائیں. دیکھیں وہ ایف آئی آر کی جو کانٹینٹس ہیں بڑے مزے کا خیز ہیں. اسلحہ کوئی ثابت کر دے یا کوئی برآمد کر دے کہ ایک دن بھی ہمارے کسی ممبر نے کو اسلحہ رکھا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اس ایف آئی آر کے اندر باقی بھی جو چیزیں ہیں عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے والی, میں تو اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں. اور جو کل ڈرامائی انداز میں خانے وال کی دھرتی پر خون گرایا جائے گا اور اس کو ناپاک کیا جائے گا, میں اس طرح کی مبالغہ رائی میں تو نہیں انڈلج کرتا, سیاسی بات ضرور کروں گا کہ اس کو بڑا ڈرامائی طریقے سے پیش کیا گیا. اور دیکھیے کوئی کسی کے گھر میں نہیں گھسا, ایک پبلک رائٹ آف وے ہے جہاں پہ 250-300 بندہ لائن لگا کے کھڑا ہے, کسی نے کسی کی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. یہ ثابت کر دیں کہ کوئی گھر میں داخل ہوا ہے, اگر یہ ثابت کر دیں کہ میں گھر میں داخل ہوا ہوں, آ کے میرے سے مناظرہ کر لیں. اور وہ گلی جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی وہ پبلک رائٹ آف وے ہے, آپ آج بھی چیک کر لیں. تو میں کبھی بھی, دیکھیے ہم پرامن لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ تماشا ضرور لگانے کی کوشش کی ہے. علی حیدر گیلانی صاحب ایم پی ہیں, وہ کیا کر رہے تھے حلقے کے اندر, اور وہ وہاں سے کیوں بھاگے؟ بہرحال میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی جانیں. جب سے شاہد خاقان عباسی کا بیان سامنے آیا کہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے, اس کے بعد زبیر صاحب نے کہا کہ مریم بی بی ہوں گی, تو نون لیگ کے آدھے لوگ جو ہے وہ شہباز شریف کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ مریم بی بی کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون امیدوار ہوگا؟ دیکھیے ایک تو کوئی الیکشن کل نہیں آنے والا کہ جو اتنی ہائپ اس ایشو پہ کریٹ کر دی گئی ہے. میاں نواز شریف کا مکمل اعتماد ہے شہباز شریف صاحب پہ, وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. مریم نواز نہ صرف ان کی بیٹی ہیں بلکہ انہوں نے بطور ایک سیاسی ورکر کے, بطور ایک سیاسی لیڈر کے اپنی جگہ آپ بنائی ہے, اور وہ میاں نواز شریف کا پورا کانفیڈنس انجوائے کرتی ہیں. اور چاچا بھتیجی کے اندر بھی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, ایک فیملی ہے بڑی کلوز نیٹ, ہماری جو مشرق کی ٹریڈیشنل فیملیز ہوتی تھی اس طرح کا ان کا کلوز نیٹ سسٹم ہے. تو میں اس کو اتنا بڑا ایشو سمجھتا نہیں ہوں.